बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बहुत सारी अहम बातें की और बड़े अहम फैसले भी हैं जो कि मुल्क और कौम के मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं। कहा गया है कि जी लॉकडाउन मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते क्योंकि लोग कोरोना वायरस से तो मरेंगे मगर इसके साथ साथ भूख से बहुत बड़ी ऐसी तादाद है लोगों की जो वाकई ही मर जाएगी, इसलिए लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लॉकडाउन को नरम किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैसले किए गए हैं, मुफाद को मद्देनजर रखा गया लोगों के, मगर वो कितने इंपॉर्टेंट हैं इससे मुताल्लिक़ हारून साहब का तज़किया लेंगे। इसके साथ साथ बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं वैक्सीन से रिलेटेड, उसके ऊपर भी हारून साहब का तज़किया लेंगे। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते भी स्कूलों की खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों के हवाले से हमने खासतौर पर बात की थी कि स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, मगर उस इंतज़ामिया को, उन मुलाजमीन का क्या, क्योंकि स्कूल बंद होने की वजह से इस वक्त शदीद परेशान हैं, उनकी सैलरीज के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर स्कूल खुलने चाहिए तो उनके SOPs क्या होने चाहिए, एक मरतबा फिर से बड़ी डिटेल गुफ्तगू इसके साथ करेंगे और हारून साहब के पास उनका वर्जन भी मौजूद है। आपको याद होगा नैब से रिलेटेड बार बार बात की जा रही थी कि शायद ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाते हुए अपोजिशन के लोगों को नैब अपने रेडार पर लेकर आ गया, मगर इस वक्त नैब के रेडार पर अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती शख्सियात भी आना शुरू हो गई हैं, जिसमें वज़ीर हैं गुलाम सरवर खान साहब, वो भी नैब के रेडार पर आ चुकी हैं। उनसे भी जायदाद और दीगर तफसीलात जो वो तलब की गई हैं। गुलाम सरवर खान साहब कुछ देर के बाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, अपना वो वर्जन भी देंगे, उनसे वो लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले बात करेंगे उन तमाम फैसलों की जो कि खान साहब ने किए हैं। मुझे तो आज लगा कि वाकई मुल्क व कौम के मुफाद में ये फैसले किए गए हैं। ख़ास तौर पे बैंक के हवाले से भी बात कर लेते हैं। चले शरह सूद से स्टार्ट करते हैं, पहले भी काफ़ी गिरी है। नहीं, वो तो खैर अच्छा फैसला है, लेकिन फैसलों के इम्प्लीमेंट होने की बात है। अगर तो वो फैसले इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो बिल्कुल मुल्क और कौम को पूरी तरह मफाद में साबित होंगे। अच्छा, लेकिन मैं तो कल मियाँ वाली से आया हूँ 5 घंटे के सफ़र में, मैंने तो 1% लोगों को भी दुकानों में, सड़क पे तो किसी को देखा ही नहीं कि उसने पहना हो। सड़क पे एक साहब को देखा था और 2 बड़े मेडिकल स्टोरों से, एक तो बहुत ही बड़ा था मियाँ वाली का, अच्छा, जो सबसे अच्छा मेडिकल स्टोर है, वहाँ भी मास्क नहीं थे। एक और रास्ते में मेडिकल मेरे पे ख़त्म हो गए थे, मतलब रोज़ वही तो नहीं पहन सकते। दूसरे से पूछा, वो मुस्कुराया मुझे देख के, उसने कहा हमारे पास नहीं है। मैंने कहा माशाल्लाह, इस पे फिर और भी खूब वो और भी मुस्कुराया कि भाई ये कैसा नादान आदमी है जो ढूंढता फिरता है मास्क ढूंढ। बाद में मिले कहीं से, और कोई क्वालिटी के नहीं थे, उसमें एक बुनियादी चीज़ ही नहीं थी वो ऊपर। या तो ये इस तरह होने चाहिए जैसे ये है, ये अगर आप कैमरे से दिखा सकते हैं, ये फोकस कर रहे हैं, या होना चाहिए ऊपर वो उस पर छोटा सा मेटल होता है कि यहाँ से दबा दें ताकि वो नाक से नीचे न उतरे। तो ये आज ये कहीं से मिले, इत्तफाक से एक दोस्त ने दिए। जहाँ तक अब हम तरतीबवार करते हैं ना बात को, देखिए 1% शरह सूद कम करना, 1% शरह सूद कम करना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इसलिए कि 13.5% पे ले गए थे IMF के साथ मुआहदे में, और कम करते करते 5.5% कम कर दी है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत कम किया। इसका मतलब ये है दे मीन बिजनेस। आपने ये फिक्रा कई लिहाज से, हर लिहाज से दुरुस्त है। वो चाहते हैं कारोबारी सरगर्मियाँ फ़रोग़ पाएँ। 13.5% का मतलब ये था कि बिजनेसमैन को दरअसल 17-18% में मिल रहा था, और भी उस पर होते हैं ना जी वाजबात, और कारोबार वालों को तो कोई 24% में मिल रहा था। उसमें नुक्ता नज़र क्या था? उसमें फ़िलासफ़ी ये थी कि मईशत जो है वो मुस्तहकम हो, ज़्यादा ख़रीदारी ना हो, अफरात ज़र ज़्यादा ना हो। ठीक है, एक दफ़ा इसको महदूद कर लिया जाए। अब कोरोना के बावजूद जो ये शरह सूद कम करने का सिलसिला शुरू हुआ है, और टॉप एक्सपर्ट्स की राय है कि और कम होगा, मज़ीद कम होगा। यानी मजीद बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि 2% और कम हो सकता है, या ग्रेजुअली होगा, कोई एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं होती। 1% और कम कर दिया, मरहलावार किया, पहले कम किया था, फिर कम किया, फिर कम किया, पेट्रोल कम कर दिया। ठीक है जी, पाकिस्तान में लकीली दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ, मगर इंडिया और बांग्लादेश ने अपने लोगों को कोई राहत नहीं दी। हमने दी है, अच्छा किया, लोगों का हक है, लोग तकलीफ में थे। अब ये होगा, पहले तो ये ना कि 13.5% पे था तो हुकूमत ले लेती थी, तो कारोबार कहाँ से चलता। 8% भी ज़्यादा है, 8% भी ज़्यादा है, लेकिन 13.5% से तो 40% कम है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, ये बहुत अच्छा फैसला है।
قابل مبارکباد ہے. باقی اپوزیشن کا تو کام یہ ہوتا ہے اچھا ہو فیصلہ برا ہو جیسا بھی ہو انہوں نے تو تنقید کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب باقی فیصلے کیا ہیں جی کہ جی مارکیٹیں کھول دی جائیں گی, یہ ٹرین بھی کھول دی جائے گی, پیر سے تو پنجاب میں کھل رہی ہیں, سب کچھ کھل جائے گا. سندھ نہیں کھولے گا. اچھا سندھ نہیں کھولے گا, ٹھیک ہے. سندھ والے اپنا صبح ان کو اختیار ہے نہ کھولے. دو طرح کے تجربے ہو رہے ہیں, دونوں کے طرح کے تجربات کے نتائج سامنے آ جائیں گے. دیکھیے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ مستقل طور پہ بند رکھیں. WHO نے کہہ دیا nobody knows کہ یہ کب تک رہے گا. ویکسین کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. آکسفورڈ سے جو خبر آئی تھی وہ بھی اب دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کر رہے. پورا سال تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا نہیں. بہت ہی اچھی خبر ہے, وہ بھی شیئر کر لیں, لوگوں کو تھوڑا حوصلہ مل جاتا ہے. ایک تو یہ ہے, پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 50% جو ہیں ان میں علامات ظاہر نہیں ہوتی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے. اب یہ فگر ہے پاکستان میں ہے 90% خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. زبردست. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی اور کہتا تو ہم ڈاؤٹ کرتے. یہ فیصل وابڈا صاحب نہیں کہہ رہے, یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی ہیں. اب آپ مجھے پتہ ہے اس پہ اعتراض کریں گی, مجھے ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کے قابو آنے والا نہیں ہوں, میں آپ کے ہر پہ سب سمجھ گیا ہوں, ٹھیک ہے. یہ اعلان کیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے, فیصل وابڈا نے نہیں کیا. کوئی ذاتی نہیں, وہ سیریس نہیں ہوتے. بڑے اچھے آدمی, بڑے بہترین آدمی ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, خوش طبع ہیں, کہتے ہیں کروڑوں نوکریاں 2 ہفتے میں مل جائیں گی. پستول لے کے ایمبیسی پہنچ جاتے ہیں, چینی ایمبیسی. گرم خون ہے, جوش مارتا ہے. جوش مارتا ہے. تو گرم خون جوش مارتا رہے نا, کاروبار حکومت چلانے کے لیے یہ لوگ موضوع نہیں ہیں. ہاں جی, اپنے لیڈر. چلے میں آپ کو واپس ٹریک پہ اب لے آتی ہوں. اچھا جی, ایک تو یہ خبر آئی ہے, یہ بہت ہی اچھی خبر ہے, 90% کا خود بخود ٹھیک ہو جانا. بہت اچھی خبر ہے. یہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں اس پہ اللہ کی رحمت ہے, اس کا منور مستقبل ہے. اس کے قوانین نہیں بدل دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ دھونا چھوڑ دیں, ماسک پہننا چھوڑ دیں, فاصلہ رکھنا چھوڑ دیں. خدا اپنا قانون نہیں بدلتا. کبھی وہ یہ کرتا ہے کہ کسی معاشرے پہ وہ کچھ خاص رحمت کرتا ہے. ہم چونکہ ایسے حالات میں رہے ہیں, کو ملیریا کی دوائیں وغیرہ فلاں, اور پولوشن بہت زیادہ اور گندگی بہت زیادہ, کوڑا کرکٹ کراچی میں زرداری صاحب کی مہربانی سے اتنا جمع ہوا کہ تاریخ انسانی میں کسی شہر میں نہیں جمع ہوا. تو اس سے امیونٹی بڑھ گئی ہے. جو بھی عوامل ہیں ڈاکٹر اس پہ بہتر بات کر سکتے. ایک تو یہ خبر اچھی ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ اگرچہ 90 جگہ پہ 90 مختلف قابل اعتماد ادارے ویکسین کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن دواؤں میں زیادہ پیش رفت ہو رہی ہے. رم ڈیسیویر جو ایک دوا ہے, اب اس کا تجربہ ہو گیا کہ 40% زیادہ مریض صحت یاب ہوتے ہیں. یعنی پاکستان میں ریشو تھا, مختلف فگرز آتے رہتے ہیں, 1.4 1.6 2% اتنے آتے رہتے ہیں کہ یہ تھا. یعنی جو لوگ بیچارے دنیا سے چلے جاتے تھے, اور زیادہ تر وہ تھے دل کے مریض, شوگر کے مریض, بلڈ پریشر کے مریض. اب اگر یہ 10 مریض جو تھے وہ شکار ہوتے تھے, تو اب 6 ہوں گے انشاءاللہ, 4 کی مزید کی جان بچ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک تو یہ میڈیسن ہے, اور پاکستان ان 5 خوش قسمت ملکوں میں سے ایک ہے جن کو اس کا لائسنس مل گیا. بڑے اچھے یہ بڑی اچھی بات, بڑے اچھے ادارے کو ملا. ایکسپورٹ کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. اب وہ انٹرنیشنل ماہرین کی ظاہرہ نگرانی میں بنیں گی. اللہ کرے کہ جلد کیونکہ 127 ملکوں کو آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے. کچھ آپ کو زر مبادلہ بھی ہوگا, لیکن زر مبادلہ کو رکھ کے چھوڑیں, انسانوں کی جان بچے گی. اور اللہ کہتا ہے جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے پورے کاروبار کا بھی یہ بڑی ہارون صاحب, وہ کاروبار اپنی جگہ, لیکن یہ کہ انسانوں کی جان بچنا تو ایک بڑی اچھی بات ہے نا, اور خطرے میں پڑنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ چوہوں پہ تو تجربات ہمیشہ ہوتے رہتے تھے. اب کس پہ؟ اب 2 اور تجربات شروع ہو گئے. وہ کس پہ؟ ایک تو گائے پہ ہو رہے ہیں. گائے پہ ایسا کیا ہے؟ ہندوؤں کو میں بتاتا ہوں, ہندوؤں کو اس کی پوجا کا ایک اور موقع ملے گا. جب ویسے آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے جواز زیادہ وہ مضبوط ہو جائے گا. ہو جائے. گائے میں یہ ہے کہ انسان سے جو اینٹی باڈی پلازما لیتے ہیں نا جی, اس کے بھی نتائج نکل رہے ہیں. وہ مگر محدود ہے, کتنے لوگوں سے پلازما لیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ یا تو اس کو قانون بنا دیتے, جیسے ماسک کو قانون بنا رہے ہیں کہ پلازما دینا ضروری ہوگا اور اسی وقت لیا جائے گا, یا وہ رابطے میں رہے گا. تو وہ اس طرف تو توجہ جاتی نہیں ہے نا,
حکومت کی. اب کتنے دنوں کے بعد یہ توجہ اس طرف گئی ہے کہ ماسک کو قانون بنا دیا جائے, جو نہ پہنے ہو اس کو پوچھا جائے. چلیے سزا فرض کیجیے نہ بھی دی جائے, مگر یہ جب یہ خوف ہوتا ہے نا کہ پوچھا جائے گا تو قوم باز پرس سے نہیں سنبھلنے والی ہارون صاحب, باز پرس سے ہی سنبھلنے والی ہے, تبلیغ سے سنبھلنے والی نہیں ہے. دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں, تعلیم اور تبلیغ بھی ضروری ہوتی ہے, اس کے لیے علماء کو اعتماد ملے. آج تو دل پہ پتھر رکھ کے اسد عمر نے میڈیا کی بہت تعریف کی کہ میں تو ہکا بکا. آپ کیا پوری دنیا حیران تھی. عمران خان کے پاس بیٹھ کے اس میڈیا کی تعریف ہو رہی ہے جس کے ہر شخص کو صبح سے کم از کم 10 گندی گالیاں تو دی ہی جاتی ہیں, اور ہر صحافی لفافہ ہے, اور ہر صحابی جو پیدا ہوا ہے وہ لفافہ ہے, اور ان سب کو اس ملک سے نکال کے کسی سمندر میں غرق کر دینا چاہیے. بچوں کا کہتے تھے سونے کا چمچ میں لے کے پیدا بلکہ ہوتے وہ ہیں, جو ہے اپنا ہمارے وزیر اطلاعات بھی پازیٹیو گفتگو کرنے لگے ہیں, عمران خان صاحب بھی اب مذمت جو کم کر رہے ہیں, لیکن میڈیا سیل ان کا ڈٹا ہوا ہے. وہ تو عمران خان صاحب کا اسٹیٹ آف مائنڈ تو نہیں بدل سکتا, مگر وزراء نے ریئلائز کر لیا ہے. میڈیا نے اس میں ایکسیلنٹ رول پلے کیا ہے, بار بار تاکید کی. علماء نے جتنا کر سکتے تھے اتنا نہیں کیا, اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں. ان کی بات لوگ جو جمعہ خطبہ میں آدمی سنتا ہے اس وقت وہ بہت ریسیپٹیو ہوتا ہے. ٹاک شو میں اس کا 10واں حصہ بھی اگر ریسیپٹیو ہو تو بڑی بات ہے, اس لیے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, تلاوت قرآن کریم کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, احادیث رسول سنائی جا رہی ہوتی ہیں, خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے, جناب امام حسن حسین کا ذکر, امام زین العابدین کا ذکر ہوتا ہے, عظیم ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے, صوفیاء کبار کا ذکر ہوتا ہے, خواجہ میر علی شاہ سے لے کر خواجہ حسن بصری تک, جنید بغداد, امام شاذلی کا. تو آدمی ریسیپٹیو ہوتے ہیں. تلقین کریں بھائی, پرہیز, صدقہ, دعا اور علاج کا اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کے رسول کی سنت ہے. دعا, پرہیز, صدقہ اور علاج اللہ کے رسول کی سنت ہے. جب علماء سمجھائیں گے تو اس کا اثر بہت زیادہ. مولانا طارق جمیل جب کہیں گے, اور مفتی منیب الرحمان غصے میں آنے کے بجائے اگر یہ لوگ باتیں سمجھائیں, غصہ بڑھاتا ہے مفتی صاحب کو میری طرح. ہاں جی, ٹاک شو میں ہوتا تو بڑے کامیاب رہتے. ہاں جی, تو اگر یہ کریں, علماء کرام کریں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ایک تو گائے میں یہ ہے کہ وہ اینٹی باڈیز جو اس میں بنتی ہیں نا, جب اس پہ تجربہ کیا جاتا ہے تو ایک انسان سے صرف 1 دفعہ لے سکتے ہیں. اچھا, گائے سے 3 دفعہ لے سکتے ہیں. گائے سے 3 دفعہ لے سکتے ہیں. اور اینٹی باڈی کیا مطلب؟ مدافعتی نظام, یعنی بیماری کو روک دے گا وہ, یعنی اثر انداز وائرس نہیں ہوگا. لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے اس ہفتے کی وہ یہ ہے کہ لیٹن امریکہ میں, لاطینی امریکہ میں ایک جانور پایا جاتا ہے, لاما, اونٹ کی نسل کا, اس سے ملتا جلتا, زو کے اندر موجود ہوتا ہے. اس میں نیچرلی اینٹی باڈیز پائی جاتی ہیں. یعنی وائرس جب اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ مزاحمت کرتا ہے. اگر اس سے وہ اس کو سادہ الفاظ میں مدافعتی نظام کہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے, جو بیماری کو روکنے کا نظام ہے, وہ بہت کامیاب ثابت ہوا ہے. اچھا, ایک یہ دوائی رم ڈیسیویر, اس سے 40% فرق پڑا ہے. ایک یہ پلازما سے بھی فرق پڑا ہے. تو کام دنیا میں ہو رہا ہے. تو اس لیے کہ یہ جب تک یہ نہیں ویکسین نہیں نکل آتی, جیسے چیچک کی تھی, جیسے پولیو کی تھی, جیسے اس کی تھی, مچھر سے ویسے ملیریا سے اب بھی لوگ مرتے ہیں ہمارے قبائلی علاقوں میں جہاں لوگ نہیں اپنا یہ ڈینگی سے بھی تو مرتے ہیں ہارون صاحب. لیکن بہرحال اس کی ویسے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤ, ایک ہومیوپیتھک دوا ہے, کل میں نام بھی آپ کو بتا دوں گا, اگر کوئی شخص کھا لے اسے مچھر کاٹتا ہی نہیں ہے, ڈینگی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو شو کے بعد ہی آپ سے پوچھ لوں گی پھر ہارون صاحب. ہاں نہیں, مجھے اس وقت یاد نہیں, میں ڈاکٹروں سے پوچھ کے بتا دوں. وہ تو اگر آپ بلوچستان میں اس میں میٹھی گولی ہیں وہ تقسیم کر دیں تو ساری قوم کھا لے تو ایک آدمی کو مچھر نہیں. اچھا خیر, یہ ہو گیا. اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے اقدامات کا جو اس نے قانون بنایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. دوبارہ اس طرف آ جائیں. یہ قوم پرواہ کرنے والی نہیں ہے. یہ جب بھارتی اور پاکستانی جہاز لڑ رہے ہوتے تھے, یہ نیچے سے کھڑے ہو کے تماشے, اس کے خیال میں یہ بہادری ہے. یہ بہادری نہیں ہے, یہ حماقت ہے. اس میں یروشلم میں, یروشلم میں جناب حضرت عمر فاروق اعظم نے
जिन्हें हम कहते हैं वो मिलिट्री जीनियस भी थे, इंटेलेक्चुअल जीनियस भी थे, पॉलिटिकल जीनियस भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस भी थे। उन्होंने जनाब खालिद बिन वलीद से कमान लेके अबू उबैदा बिन जर्राह को दे दी, अमीनुल उम्मत उन्हें कहा जाता था। बाद में ये सवाल उठा कि ये क्या हालत है, जंग में तो पैसे वैसे ही नहीं बदला जाता, और ये हालत जंग में किस तरह से, और इतना बड़ा जनरल तारीख ने जैसा आदमी ने उनसे पहले देखा ना बाद में देखा, जिसने अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह कहा, क्या कर रहे हैं हजरत उमर, लोग उसकी अजीब अजीब तौजीहात करते हैं। उसकी दलील बाद में ये समझ में आई कि उबैदा बिन अबी जर्राह वाज ए वेरी वेरी केयरफुल पर्सन। उनकी तवज्जो क्या होती थी, फतह तो हासिल हो, जाहिर है फतह के लिए जंग लड़ी, मोहतात वो ज्यादा रहते थे, कम अज कम नुकसान हो। वो कहते थे मुसलमानों की जानें बड़ी कीमती हैं, जाया नहीं हो। वैसे हर जान कीमती है, लेकिन ये उनको मुसलमानों के उनको जिम्मेदारी थी। जंग का माहौल क्या उनके बारे में हजरत उमर ने कहा था, जब आदमी देख पढ़ता है तो हैरत ज़दा रह जाता। उनके कमरे में गए, कच्चा कमरा यरूशलेम में, उसमें एक ढाल, एक तलवार, एक बिछौना खजूर के पत्तों वाला, एक जनाब लकड़ी का प्याला, एक चीज़ और होगी, भाई यही चीज़ें रखते थे। वो कहा रसूलुल्लाह के बाद हम सब थोड़े थोड़े बदल गए, आप नहीं बदले। ऐसे वो लोग थे। खैर बहरहाल देखिए, ये जो कौम है ये हर टीवी प्रोग्राम में याद दिलाया जाता है, हाथ धोना, मास्क पहनना, वो अपना लोशन लगाना हाथ पे, मगर अक्सरियत को तो अभी तक कोई परवाह नहीं। मैं देहात से होके आ रहा हूँ, कोई लोशन नहीं लगाता, कोई मास्क नहीं पहनता। फिर आप कैसे कहते हैं कि बाजपुर से ये लोग समझने वाले हैं? ये लोग नहीं बाजपुर सोगी ना, जब सड़क पे आएगा आप, आदतें आहिस्ता आहिस्ता बदलती हैं। बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा ताखीर से बदलती है। क्या आहिस्ता? नहीं, इतनी का ये दलील की नहीं बात, ये कौमों का मिजाज होता है। ठीक है, मैं ब्रेक की तरफ भी बढ़ रही हूँ हारून साहब, ब्रेक से वापस आके बिल्कुल बात जब बात अपना अरूज पे पहुंचती है आपकी ब्रेक आ जाती है। मैं क्या करूँ, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है ना ये बार बार मुझे कहते हैं ब्रेक ले लो। चलिए अब जरा छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, और गुलाम सरवर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर के बाद। उनका बटन भी उनके हवाले से कोई पॉइंट रहे तो नहीं गया। वेलकम बैक हारून साहब। अब दोबारा वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला हम जोड़ते हैं। जनाब हजरत उमर अलैहि की बात कर रहे थे। नहीं, वो तो बात ख़त्म हो गई ना। देखिए वो जो अपना गुलाम सरवर खान साहब वाला किस्सा है, NFC अवार्ड पे बात करते हैं, उसके बाद 18वीं तरमीम का भी शोर है। अच्छा, ये जो है गुलाम सरवर खान का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। ये जो टेक्सला और चक्री वगैरह का हल्का है, ये बड़ा दिलचस्प हल्का है। इसमें एक तो चौधरी निसार अली खान है, वो भी हमारे दोस्त हैं, गुलाम सरवर खान साहब भी हमारे दोस्त हैं। इत्तफाक की बात है, हमारा सियासतदान की और अखबार में की दोस्ती से बड़ा झूठ है कोई। और आपने की भी देखी जरा, अच्छा चौधरी साहब से भी और गुलाम सरवर खान साहब इत्तफाकन हो जाती है। अच्छा, नाउ वन पॉलिटिक्स गुलाम, उसके बारे में मैं कहता हूँ चौधरी निसार अली खान के बारे में कि पॉलिटिकल एक्यूमन में उसके मर्तबे का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। यानी सियासी तदब्बर, सूझबूझ, हल्के की सियासत और मुल्क की सियासत को समझना। मगर गुलाम सरवर खान का कमाल क्या है कि उन्हें हरा देते हैं। एक नहायत सादा आदमी, तालीम में भी उनसे कम, अच्छा, और सियासी तजुर्बा भी निस्बतन तो कम ही है। तो मगर क्या गुलाम सरवर खान की खुसूसियत क्या है? गुलाम सरवर खान साहब MNA हो या वजीर आम आदमी हो, रास्ते में जा रहे हैं उनको रोक ले, उनसे बात कर ले, कोई भी आदमी उनसे बात कर ले। हाँ जी, खान साहब किधर जा रहे हैं? खान साहब आपको बताएंगे जलेबियाँ खाने जा रहा हूँ, हाँ जी, या फिर वज़ीर आज़म से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, खान साहब हमारे साथ। खान साहब एक नहायत बेतकल्लुफ़ आदमी। अब मैंने उनसे पूछा, भाई खान साहब आगे ना पीछे, हमने तो नहीं सुना था आप एक डिग्री का वो केस बना था कि आपकी डिग्री असली नहीं, वो तो असली साबित हो गई। हमने तो कभी, मैं पिंडी में रहता हूँ, कभी सुना ही नहीं कि कोई कब्जा वब्जा फरमाया। आपने कब फरमाया तो बता दें। अच्छा। वो हंसते रहे। मैंने कहा बाहर पैसे आपने जरूर रखे, उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह।
اب وہ لائیں ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. غلام نیب کے ریڈار پہ خان صاحب آیا کیسے؟ مجھے تو اصل تعجب اس بات پہ ہے. سادہ آدمی ہے نا, آپ نے خود ہی تو ان کی خصوصیات بیان کی ہیں. اس وقت وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام مقابل میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کی ذاتی زندگی کی کچھ خصوصیات تو ہارون صاحب نے گنوا دی, تو آپ کا بھی بارے میں سنا ہے کہ آپ بھی کافی خوش ہیں کہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں, خود سے اعتراف کر رہے ہیں, یہ معاملہ کیا ہے؟ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. پولیٹیشین کے ساتھ تو یہ رونق میلہ رہتا ہے. تو ایک انانیمس اپلیکیشن تھی, اس پہ ویریفیکیشن کے لیے نیب نے ریلیونٹ اتھارٹیز کو لکھا, ریونیو اتھارٹیز کو لکھا کہ بتائیں کہ ان کی زمین کتنی ہے, ان کی جائیداد کتنی ہے, انہیرٹ کتنی ہے, انہوں نے خریدی کتنی ہے. تو ہم نے تو کوئی ایسی غلط چیز تو کی کوئی نہیں, تو ہم نے کہا بالکل ویلکم کرتے ہیں ہم. بالکل. غلام سرور خان صاحب رسیدیں ہیں نون لیگ والوں کے پاس نہیں ہیں, آپ کے پاس ہیں؟ کس چیز کی رسیدیں اگر مانگتا ہے نیب آپ سے, رسیدیں ہیں آپ کے پاس؟ اگر کوئی چیز میں نے خریدی ہوتی تو پھر اس کی رسیدوں کی ڈیمانڈ ہوتی اور میں رسیدیں پرووائڈ کرتا. میں تو جو بھی ہے میرے پاس انہیرٹ لینڈ ہے. اچھا. کچھ بیچی, کچھ خریدی, کچھ بیچی, کچھ خریدی. کوئی ایسی چیز تو میرے پاس غلط تو ہے نہیں. میں رہتا اسی گھر میں ہوں جو میرے باپ دادا کا گھر ہے. تو خان صاحب باہر بھی کوئی جائیداد نہیں بنائی, اور نہیں بنائی تو کیوں نہیں بنائی؟ ہر آدمی بناتا ہے, آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ آپ سے میں نے پوچھا, آپ نے کہا استغفر اللہ, یہ کوئی کام ہے؟ الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شر سے محفوظ رکھا. نہ ملک کے اندر کوئی پراپرٹی بنائی, نہ ملک سے باہر کوئی پراپرٹی بنائی, اور سیاست کو عبادت سمجھا, خدمت سمجھا. نہیں وہ تو کوئی شک نہیں, عام لوگ آپ سے خوش ہیں اس لیے آپ کو ووٹ دیتے ہیں, اور خوشی سے ووٹ دیتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کے الیکشن اخراجات بھی سب سے شاید کم ہوتے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ گمنام درخواست پہ, میں تو آپ سے مدتوں سے ملاقات ہے, میں تو آپ کو جانتا ہوں, نیب نے آپ کو کوئی سوال نامہ بھیجا, طلب کیا, کوئی بات کی کسی افسر نے آپ سے؟ نہ مجھے کوئی سوال نامہ بھیجا گیا, نہ مجھے کوئی نوٹس بھیجا گیا, نہ مجھے طلب کیا گیا, نہ مجھ سے کوئی پوچھا گیا. ایک درخواست آئی, کمپلینٹ آئی جس پہ کسی کا نام نہیں ہے, لیکن وہ ایک پولیٹیشین کے خلاف تھی, ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر کے خلاف تھی. تو اس لیے نیب نے ضروری سمجھا کہ اسے ویریفائی کر لیا جائے کہ جو کمپلینٹ آئی ہے کیا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں. تو وہ اس انانیمس اپلیکیشن کو, اس کمپلینٹ کو ویریفائی کرنا ہے تھرو ریونیو اتھارٹیز یا جو بھی ان کا متعلقہ لوگ ہیں ان سے. تو بے شک کر لیں, بے شک کر لیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. ویریفائی تو آپ سے کرتے ہیں نا, میڈیا میں خبر دینے کی ضرورت کیا تھی, یہ نہیں سمجھے؟ بس میڈیا کے لیے ہر معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بات تو اچھی نہیں لگے گی کہ گڈ نیوز اور نو نیوز. لیکن غلام سرور خان صاحب, آپ تو ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, آپ کو تو پتا ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب نے بھی اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے کہ میڈیا پر نیب سے ریلیٹڈ جو ایس او پیز ان کے لیے بھی طے کیے گئے ہیں, یہ تو ڈائریکٹ نیب کے خلاف بھی کارروائی کی اجازت دی جا سکتی ہے پھر تو, کہ میڈیا پہ جب تک حقائق نہیں ہوں گے میڈیا پہ نہیں لائی جائیں گی چیزیں. بات تو یہی ہے, لیکن میڈیا بھی تو وہی چیز میڈیا بھی لایا ہے نا کہ ویریفیکیشن, کہ میری یا میرے بچوں کے نام کوئی ایسی پراپرٹیز ہیں انہیں ویریفائی کر لیں. متعین الزام کوئی نہیں ہے, یعنی آپ نیب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل, اور جو کمپلینٹ ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ خان صاحب, بڑی نوازش. تو یہ ہارون صاحب یہ بھی معاملات ہو جاتے ہیں کہ گمنام درخواستیں آتی ہیں, کسی کو بھی آپ غریب دیکھیے دعوے اپنی جگہ. اب وہ ایک بیان جاری ہوگا کل, پھر پرسوں پھر جاری ہوگا. 70% کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں, پولیٹیشنز کو تو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, بہت کم ہوئی ہیں. اور بھائی آپ پہلے ایک کیس جو ہے اس کی پوری تحقیقات وہ کر لیں. اگر تو غلام سرور خان صاحب کی کوئی باہر جائیداد ہے یا ان کی کوئی فیکٹری, میرے علم میں یا گلٹنگ ہے, چلیے مان لیا کوئی قصور ہے, پھر تو آپ خبر جاری کریں. آپ کے افسر اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ کسی کو بھی کوئی بھی اطلاع, اور میڈیا یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ گڈ نیوز از نو نیوز. اب غلام سرور خان پہ الزام آئے گا تو تعجب تو مجھے بھی ہوگا. ہارون صاحب جب خبر آئے گی میڈیا تو دے گا. نہیں میڈیا دے گا, وہ بات بھی کر لے, جیسے ہم نے ان سے بات کیا, لوگ ان سے بات کر لیں. ویسے غلام سرور خان کا مزاج بھی عجیب ہی ہے, وہ چاہتے تو نہیں تھے بات کرنا,
یہ تو میں نے انہیں کمپیل کیا ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر جب کوئی ٹائم ہی نہیں دے گا تو میڈیا کیسے ان کو لے کے آئے گا سامنے اور آ کے ان سے بات کرے گا؟ میڈیا میں آنا چاہیے, وضاحت کرنا بھی ایک زوردار بیان جاری کرنا چاہیے تھا کہ یہ میرے باپ دادا کی جائیداد تھی, اس میں سے بیچتا رہا ہوں, کوئی تھوڑی بہت خریدتا بھی رہا ہوں, یہ تو رجسٹری ہوتی ہے زمین کی. چلیں زوردار بیان سے ایک اور چیز یاد آئی ہارون صاحب, زوردار طریقے سے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ٹرانسپورٹ نہیں کھولیں گے, بالکل نہیں چلائیں گے, مگر پنجاب کے اندر پیر سے ٹرانسپورٹ بھی خود چلے گی, شاپنگ مالز بھی کھولے جائیں گے, مارکیٹیں بھی کھلیں گی, دیکھیے کھلنا تو ہے, زندگی کا پہیہ چلے گا, دنیا کھلنا تو ہے, ساری دنیا میں کھلنا, یہ تو اس کے سوا چارہ نہیں. کرونا کا کیا خطرات بھی اس میں بہت ہیں. اب یہ دو تجربے ہوں گے, ایک وہ نہیں کھولیں گے, یہاں کھولیں گے, دیکھیں گے اس کے نتائج کے سامنے تھے. اصل مسئلہ ہے NFC اور بورڈ کا, وہ تو دیکھیے جی صوبوں کے اختیارات ہیں. رضا ربانی کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, اپنی زندگی ہی میں وہ دیکھ لیں گے کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا, جس میں نواز شریف صاحب کی مصلیت تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی تھی, زرداری صاحب کو پتہ تھا کہ سندھ کے باہر اب مجھے حکومت نہیں ملنی, صوبوں کو زیادہ زیادہ اختیارات دے دوں. ان کا آپ کو پتہ نا زرداری صاحب اصل میں ANP کے ورکر تھے, پیپلز پارٹی تو محترمہ سے ان کی شادی ہو گئی نا, تو اس کے بعد وہ اس سے منسلک ہو گئے. منسلک ہوئے, ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ یہ صوبوں کے حامی ہیں, ان کے لیے ملک کا اہم نہیں ہے, صوبے اہم ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ مقامی ہیروز پہ اپنا فلمیں بنی چاہیے, یعنی ادیب پہ, بلاول پہ, زرداری صاحب پہ, بھٹو پہ اور خود نفیسہ شاہ پہ. اور تغرل کون سا اتنا اہم کردار ہے, صرف اتنا ہی کیا نا کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت کھڑی کر دی, ویسے اور اس میں کوئی نسبتاً عدالتیں بھی بہت اچھی تھیں اور کوئی سسٹم تھا, اور ترکوں نے اپنی تاریخ کا عظیم ترین لمحہ دیکھا اس کی قیادت میں. تو یہاں نون لیگ بھی دیکھنا چاہ رہی ہے نا, نون لیگ بھی دیکھنا چاہ رہی ہے. تو یہ صوبوں کو جو سب کچھ دے دیا ہے تو اس کے نتائج قوم بھی دیکھ لے گی, اور یہ یاد رکھے گی کہ کن لوگوں نے یہ کیا تھا. یہ چلنے والا کاروبار نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے, 3000 ارب روپے آپ نے قرض واپس کرنا, ٹھیک ہے, 1200 ارب روپے آپ نے ڈیفنس پہ خرچ کرنے. صحیح صحیح. آپ کے باقی کتنے بچے پیسے؟ 800-900 روپے آپ نے سرکاری ملازموں کی تنخواہیں وغیرہ وغیرہ, سبسڈی, یہ بھی بہت بڑا ہے یہ اسکل. آپ کے پاس باقی کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ 39 ارب روپے تو اس سال ٹیکس کلیکشن ہوگی, تو ملک چلے گا قرض پہ. قرض کی پیتے تھے میں, اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. اب یہ ہے تجویز, یہ ہے کہ یہ 3000 ارب اور 1200 ارب روپے تو پہلے نکالے نا, باقی میں سے صوبے چاہے 75% لے لیں, 60% لے لیں, 70%. سوال یہ کہ قرض مرکز واپس کرے, فوج کو تنخواہیں وہ دے, غیر ملکی قرضے وہ ادا کرے. کیوں؟ مگر اپنے اپنے حصے کا اختیارات تو صوبوں کے پاس ہیں. یہ چلنے والا نہیں ہے. جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں نا, جس طرح لوگ مخالفت کر رہے ہیں کاروبار کھولنے کی, دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ بھائی خدا کے بندو نوٹ چھاپتے جاؤ, آلو 1000 روپے کلو ہو جائیں گے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ نوٹ چھاپنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. نوٹ ہی چھاپ کے یہ بانٹ رہے ہیں نا. ابھی تو چلیے کچھ مدد بھی مل گئی, ایشیائی ترقیاتی بینک نے, عالمی بینک نے, کچھ مدد, IMF نے کچھ مدد دی ہے, ورنہ آپ کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا کہ آپ کرنسی نوٹ چھاپتے جائیں اور تقسیم کرتے جائیں. کوئی ملک اس طرح تو نہیں چلتا. FBR کی حالت یہ ہے کہ وہ 700-800 روپے کم از کم رشوت کا کھا جاتے ہیں. FBR کی تشکیل نہ کی ہمت نہ کسی ماضی کے حکمران میں ہو سکی, نہ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب صرف اسی لیے وہ ہمیشہ سے ایک ہی بات کے اوپر قائم رہتے ہیں کہ آپ کا بڑا سربراہ یا لیڈر جو بھی آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ دیانتدار, ایماندار ہونا چاہیے, نیچے کا سارا کچھ ویسے سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب کا ٹھیک نہیں ہوا, قوم انتظار کرے 200-300 سال میں ٹھیک ہو جائے. بالکل. اللہ تعالیٰ ان کو 200-300 سال کی زندگی بھی دے, صحت بھی دے. 200-300 سال, 200-300 سال میں کیا 8-10 نسلیں ہی جو ہے نا ضائع ہو جائیں گی, تو کوئی بات نہیں, وہ ایسا 8-10 نسلیں ضائع ہو جائیں, کوئی بات نہیں ہارون صاحب. تو NFC ایوارڈ میں تو یہ 18ویں آئین میں ترمیم میں ہوگی, آئین میں ترمیم, اور اپنے جو ہے نا جو لوگ کہتے ہیں نا شہباز شریف صاحب گرفتار ہو جائیں گے, وہ پتہ نہیں کہاں کس دنیا میں رہتے ہیں. شہباز شریف صاحب اتنے مؤدب ہیں کہ ہمارا کیمرہ مین اتنی ہماری بات نہیں مانتا جتنی وہ مانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. اس کو تو کہے نا فریم بناؤ, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ممکن ہے وہ کہے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے. آپ کو کیا پتا, کیمرہ مین تو میں ہوں.
یہ تو پاسبلٹی تو ہے. وہ اپنا کام بہتر جانتا ہے, ظاہر ہے اس کا کام ہے. شہباز شریف صاحب کا اگر بس چلا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ محترمہ جو ہیں وہ ٹویٹ ان کا بند ہے, اور نواز شریف صاحب لندن کی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہے ہیں اور اپنی پسند کے کھانے کھا رہے ہیں. محترمہ کے حق میں تو ہو رہے ہیں نا. آپ تاریخ انسانی کے عظیم لمحات کی بات کرتے ہیں, نون لیگ کے کارکن یہ سمجھتے ہیں, بلکہ میرے پاس ہے بھی ہینا پرویز بٹ صاحبہ, وہ کہتی ہیں مریم نواز صاحبہ میں جو صلاحیتیں ہیں وہ ارطغرل غازی جیسی ہیں, ویسی قائدانہ صلاحیتیں. وہ ایک آدمی, وہ کچھ بھٹو صاحب نے ایوب خان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ڈگال ہے ایشیا کا, اور صلاح الدین ایوبی ہے. یہ جو ہے نا اس طرح کے خوش آمدی ہر دور میں موجود رہے ہیں, ان پہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں. معلوم نہیں ہے یہ خوش آمد یہ حقیقت, الو کو کوئی کہہ دے اگر رات کا شہباز. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مریم میں اچھے پہلو بھی ہیں, مریم نواز میں, مگر یہاں پہ کمپیریزن اچھا نہیں ہے. اور تغرل جو ہے, اور رکن الدین بیبرس, اور صلاح الدین ایوبی, اور یہ اور جو تاریخ اللہ پرسلان, یہ جو تاریخ کے مثلا میں تو قائد اعظم سے جب عمران خان کا موازنہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو. واقعی 5 خصوصیات قائد اعظم میں ایسی تھی جو صرف عظیم صوفیہ میں ہوتی ہیں, صوفیہ میں نہیں. زندگی بھر ان پہ جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا, زندگی بھر 1 روپے کی خیانت کا الزام نہیں لگا, زندگی بھر ایک وعدہ توڑنے کا الزام نہیں لگا, غیبت وہ نہیں کرتے تھے, اپنا کبھی وقت ظاہر نہیں کیا. یہ تو پاس سے بھی نہیں گزر سکتے. او بھائی خوشامد کریں گے تو ٹکٹ ملے گی, خوشامد نہیں کریں گے ٹکٹ نہیں ملے گی. اور یہ تنہا بیچاری تھوڑی, یہ تو بیچاری کیا اس کو کہیں, خاتون ہے. نواز شریف نے ایک دفعہ ایک خاتون سے کہا تھا, وہ زندہ سلامت ہے, مشال کی والدہ سے, کہ میں کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہوں. کشمیر کی تاریخ 3000 سال کی ہے, اس میں 3000 سال میں جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ ہے. انہوں نے کہا میں ہوں. انہوں نے صرف اتنا کہا, آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, چنانچہ وہ پارٹی میں شامل ہونے کے لیے گئی تھی, اب کیا شامل ہو سکتے تھے. یہ تاریخ انسانی سے ناواقف لوگ ہیں. ہارون صاحب ایک اور مدعا ہے جس کے اوپر بات کرنا بھی ضروری ہے, کنٹرڈکشن, تضاد, جو حکومتی وزراء اور وزیر اعظم کے اپنے ہی بیان کے اندر ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پورا سال یہ ویکسین تیار نہیں ہو سکتی, ہمیں اسی طرح سے گزارنا ہوگا اپنی زندگی کو. WHO یہی کہتی ہے, لیکن ہمارے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کچھ اور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں چند ہفتوں میں ویکسین تیار ہو جائے گی. اور ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تو ایک امید دلا رہے ہیں نا, اور کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر لگتا ہے ڈاکٹر ظفر مرزا کے گناہ معاف ہو گئے بھائی. ان کو تو کئی دن بریفنگ کرنے دی نہیں گئی, اور آج وہ کوئی ڈرے سہمے تو تھے. اچھا, ویسے تو میں نے بریفنگ کرنے والے کو سبھی کو دیکھا کہ مؤدب تھے, سوائے اسد عمر کے. اسد عمر نے نہیں کہا قائد یا وزیر اعظم کا ویژن, وہ سب کہیں نہ کہیں بات کرتے, جیسے کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے, وزیر اعظم کا ویژن, قائد اعظم کا ویژن ہے, چاپلوسی کا عنصر تھوڑا بہت. اسد عمر نے تو کہا وزیر اعظم صاحب بھی نہیں کہا. ایک بات پہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے, سینکڑوں دفعہ ان سے کہا, ان کے دوستوں نے, ہم نے بھی کہا, بھائی آپ کہتے ہیں مرزا یا اسد یا اور کون تھا, حماد, بھائی آپ حماد صاحب کیوں نہیں کہتے, وہ آپ کو خان صاحب کہتے ہیں. ہر معاشرے کے آداب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. عرب جو ہیں وہ اور طرح سے اس کا اظہار کرتے ہیں, اس میں آپ نہیں ہوتا. وہ کنیت سے ابا عبداللہ, مطلب بیٹے کا نام لے کے کسی نے خان صاحب کو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس طرح تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو دیوتا ہے اور باقی پجاری ہیں. اسد عمر اس تاثر کو تھوڑا سا ٹیکٹفلی ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں, پرابلم پیدا کیے بغیر. لیکن آپ نے تو بڑا وقت گزارا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس وقت سے میں نے کچھ سبق تو سیکھے, اللہ کے فضل سے عالی جناب نے کچھ نہیں سیکھا. آپ نے بہت سارے سبق سیکھ لیے الحمدللہ, ان کی طرف سے کچھ نہیں سیکھا. الحمدللہ میں نے تو یہ سیکھا کسی حکمران کے پاس نہیں پھٹکنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب پہ ماسک سے ریلیٹڈ بھی کافی سنگین الزامات تھے, اس کے بعد بھی کچھ دن تک یہ غائب رہے تھے, اس کے بعد دوبارہ منظر عام پر آئے تھے اور ساری چیزیں انہوں نے کلیئر کی تھی. ہوپ فلی یہ بھی جو معاملہ اٹھا ہے اب دوبارہ سے, ہماری دعا تو یہ ہے ان پہ جو الزامات ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوں, مگر ثابت بھی تو ہوں, اس چیز کو ثابت بھی تو ہونا. ہم یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ وہ قصوروار ثابت ہوں, کہ کوئی شخص اگر اللہ کا بندہ رسوا ہو تو اس میں خوش ہونے کی کون سی بات ہے. صرف چیزوں کے اوپر تھوڑا کلیئرٹی ملنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. آج کچھ گھبرائے سے تھے, لیکن لگتا ہے معافی ہو گئی. ظاہر سی بات ہے معاملہ کچھ ایسا تھا ہارون صاحب جس کے اوپر
جان بخشی بڑی ضروری تھی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو سکولز کے حوالے سے ہم خاص طور پہ بات کریں گے کہ سکولز کو کھولا جائے مگر کھولنے کے اوپر بھی کچھ اعتراضات ہیں اور اگر بند رکھا جائے تو اس کے اوپر بھی کچھ اعتراضات ہیں. ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کریں گے. ہارون صاحب, آپ نے سکولز کے حوالے سے بات کی تھی, اس کے اوپر بڑے لوگوں کے کچھ سوالات بھی آئے ہیں. کچھ کو اعتراض ہے کہ نہیں کھلنے چاہیے, اس سے مسئلہ بن سکتا ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ جس سکول کھلنے چاہیے کیونکہ اس میں دیکھیے کل میں نے منسلک ہیں 2 گھنٹے کی طویل میٹنگ کی. بختیار قصوری صاحب, مشہور عالم, ملک کی تاریخ کے شاید سب سے بڑے قانون دان, محمود علی قصوری صاحب کے فرزند ارجمند, خورشید قصوری صاحب کے بھائی, طارق ثنا باجوہ صاحب جو ناظم ہیں رہے اس کے داتا گنج بخش ٹاؤن کے, کامران رسول صاحب جو سیکٹری تعلیم رہے اور چیف سیکٹری بھی رہے, جنہوں نے یہ سلوگن دیا تھا, عمل کرانے کی کوشش کی تھی, مار نہیں پیار. گل عباس میتلا صاحب, یہ وہ ہیں تو یہ ایئر فورس کے ریٹائرڈ افسر, لیکن یہ انہوں نے ایک اسکول کھولا اسکل کے نام سے, یعنی اسلامی تعلیم بھی ہے جی, اسکول فار کنٹمپریری ایجوکیشن اینڈ یعنی دینی تعلیم, وہ پورا انگریزی میں نام ہے. 2 گھنٹے ان کے ساتھ میں نے ان کی گفتگو سنی اور ان کی بیگم صاحبہ جو اسکول چلاتی ہیں قصور میں, ایک بہت بڑا سارا قصوری, ان کی اہلیہ بختیار صاحب کی, اور قصوری صاحب نے اہتمام یہ کیا, جو بڑی خوبی کی بات ہے, جو بہت مجھے پسند آیا, کہ دونوں طرف کے دلائل دیے جائیں. مثلاً کامران صاحب نے کہا کہ نہیں کھولنے چاہیے, اور سب سے پہلے انہیں موقع دیا گیا, اور سب لوگوں نے تحمل سے ایک دوسرے کی بات سنی. اور ایسا بھی ہوا کہ میں نے ایسی اچھی ڈیبیٹ اس سے پہلے نہیں دیکھی. ایسے بھی ہوا کہ کسی آدمی نے ایک پوائنٹ پیش کیا, دوسرے نے دلیل دی, تو اس نے اپنا نقطہ نظر واپس لے لی, اس نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بند ہونے کے کیا ریزنز؟ مسئلہ یہ ہے, تو بات کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے, دیکھیے آپ سب کچھ تو کھول رہے ہیں, تو سکول کیوں نہ کھلیں؟ اب اس میں خطرہ ہے نا. بالکل. تو خطرہ بس چلانے میں نہیں ہے, خطرہ دکانیں کھولنے میں خطرہ نہیں ہے, فروٹ منڈی میں خطرہ نہیں ہے, تراویح میں خطرہ نہیں. آپ ایک پوری نسل کو تعلیم سے محروم کر دیں گے. جو کچھ میں سمجھ سکا اس ساری ڈیبیٹ سے, وہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ تھی, 5 صفحے کے نوٹس میں نے بنائے, اس پہ لکھوں گا انشاءاللہ. جو کچھ میں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ یہ کام مرحلہ وار ہو سکتا ہے, فوراً نہیں ہو سکتا, اور اس کے لیے ایس او پیز بنانے ہوں گے اور اس کی بہت زیادہ کڑی نگرانی کرنی ہوگی. اس کا مثبت پہلو تو یہ ہے کہ 1 سے 17 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان میں بہت کم اتنے کم کہ ناقابل یقیناً نادر و کل معدوم, عربی میں جیسے کہتے ہیں. نیو یارک میں 1 آدھ واقعہ ہوا ہے, باقی جگہ پہ بھی سویڈن وغیرہ بعض ملکوں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں, بہت کم کیس. اچھا, اس میں کرنا کیا ہوگا بھائی؟ سکول ہے, کلاس روم ہے 30 بچوں کا, ایک دن 15 بچے ہیں, دوسرے دن 15 بچے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. صبح اور شام کی کلاسز نہیں ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نہیں, میں آپ کو پوری ساری تجاویز پیش کرتا ہوں جو میری سمجھ میں آئیں. مانیٹرنگ کمیٹیاں بنے جو والدین اور ڈاکٹروں پر مشتمل ہوں. اب مسئلہ پیدا ہوا کہ ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان میں سے بہت سے ڈاکٹروں کے بچے ہیں. یہ مسئلے ہمیں باہر نہیں جانا پڑے گا, ممکن ہے باہر بھی جانا پڑے, اور وہ کسی بھی وقت وزٹ کر سکتے ہیں. ان کا کام یہ تھوڑی ہوگا انہوں نے کلاس روم میں جا کے استاد کو تو ڈسٹرب نہیں کرنا, وہ تو دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھ لیں گے چند سیکنڈ میں کہ بھئی ڈسٹنس مناسب ہے, دستانے پہنے ہوئے اور وہ لگایا ہوا یا نہیں لگایا ہوا. وہ تو کلاس میں ایک بچے کو بھی دیکھ لیا, اور ٹیچر نے جو ہے وہ ماسک پراپر پہنا ہوا ہے. دیکھیں یہ پراپر ماسک ہے, یہ پراپر ماسک پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آن لائن ہو سکتا ہے. اچھا, یہ ایس او پیز وغیرہ تیار کرنے میں اور پورا نظام وضع کرنے میں کئی ہفتے چاہیے.
امپلیمنٹ میں دیکھیے مانیٹرنگ ہوگی نا, امپلیمنٹیشن تو میں نے آپ کو بتایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسکول تو تیزی سے بند ہو جائیں گے, اس لیے کہ کرایہ کہاں سے دیں گے, ٹیچرز کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے, چنانچہ وہ ٹیچرز کو فارغ کر رہے ہیں, اسٹاف. اچھا جو نہیں فارغ کر رہے, ایک جسٹس ثاقب نثار صاحب ہوتے تھے, انہیں کہیں سے خیال یہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی صلاح الدین ایوبی یا رکن الدین بیبرس ہیں, انہوں نے کہا 20% فیسیں کم کر دیں. عوام نے یقین دلایا. اچھا نہیں, اب بعض سکول ایسے ہیں جو 30,000 فیس لیتے ہیں, 60,000 لیتے ہیں, اس کی تو 20% کم کر دیں. جو جس سکول کی فیس ہی مثلا یہ سارا قصوری صاحب نے بتایا 3,000 فیس ہے, اور انہوں نے یہ کہا آپ ہمارے بچے کو, حالانکہ جو دوسرا سب سے بڑا سسٹم ہے وہ بھی ان کے عزیز رشتہ دار ہیں اور ان کے کوئی تعلقات خراب نہیں ہیں, ان کو لے آئے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو میٹر کراتے ہیں, ہمیں او لیول اور اے لیول نہیں کراتے, ہماری 3,000 روپے فیس ہے, ان کی 20 ہے, 25,000 30,000 ہے. ہاں یہ مرحلہ وار چیزیں. تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے بچے ان کے برابر ہیں, اور ہمارے بچے ٹاپ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ میں, فیس 3,000 روپے ہے. وہ تو موٹیویٹڈ ٹیچر چاہیے, ان کی ٹریننگ چاہیے. یہ جو غزالی فاؤنڈیشن ہے, ریڈ فاؤنڈیشن ہے, تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے, ان کے بچے کوئی کم تو نہیں ہیں. تو اگر یہ کر لیا جائے, ایک تو جو بچوں کو وہ سرکاری ادارے تھے جن کو پیف جسے کہتے ہیں, پنجاب ایجوکیشن کیا ہے وہ پیسے دیتے تھے, وہ روک لیے تھے. اب وہ کوئی دباؤ بڑا ہے تو وہ پیسے ریلیز کرنے کا, ان کے اوپر بھی, چیئرمین کے اوپر بھی کافی چیزیں پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہیں. یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک دن چھوڑ, اور پھر آن لائن جو کچھ ہو سکتا, پنجاب یونیورسٹی نے کیا اور کئی یونیورسٹیوں نے کیا ہے, اس میں حاضری بڑھ گئی ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ. 65% سے لے کے, یعنی جہاں 65% تھی, یا 80% ہوگی یا 90%, پھر وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے لیکچر. جو بھی کرنا پڑے اسکول تو ستمبر اکتوبر نہیں تو نومبر میں کھولنے ہوں گے. یہ اب اس کے لیے تیاری کی جائے. دیکھیے ننھی انسانی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. ماں باپ بھیجیں گے ہی نہیں. آپ کا کیا خیال ہے, ماں باپ بھیج دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بچے کو کون بھیجتا ہے؟ آدمی اپنی جان, کوئی ماں باپ اپنی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں, اولاد کے نہیں ڈال سکتے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر ضلع میں 1 2 3 اسکولوں کو اجازت دی جائے, مانیٹرنگ کی جائے, اس کا وزٹ کرایا جائے دوسروں کو. زیادہ نہیں ہو جائے گا اس کو گریجولی کھولا جائے. کیا بچے گھروں میں محفوظ ہیں آپ کے خیال میں؟ گھروں میں ادھم مچاتے ہیں. میری پوتیاں جو شور مچاتی ہوئی اوپر آتی ہے, کہتی ہیں اماں گھر سے نہیں نکلنے دیتی. اب اماں گھر سے کیسے نکلنے دیں بھائی؟ بچے باہر گلی میں جائیں گے, کسی ایسے بچے سے ملیں, بڑے سے ملیں, کیا کر سکتے ہیں؟ یہی پوائنٹ والدین کا ہے ہارون صاحب, کہ بچوں کو اگر اسکول بھیجا جائے گا, گھر کے اندر اگر 7 ممبر ہیں تو سمجھ آتی ہے. اسکول کے کلاس روم کے اندر اگر 25 بچے ہوں گے, وہ ہر مختلف گھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں ماں باپ کو خطرہ زیادہ محسوس ہوتا ہے. بس میں 25 مسافر نہیں ہوں گے, بس میں بھی یہی طریقہ اختیار, بس میں بھی یہی انڈسٹری میں نہیں ہے. انڈسٹری میں ایک فیکٹری میں ہزاروں آدمی ہیں, لیکن اس کی مانیٹر. اب یہ فیصلہ کیا نا کہ بڑے سٹور بھی کھولے جائیں گے پہلے کی طرح, حالانکہ بڑے سٹوروں میں تو بھائی ان کے پاس ملازم ہیں جو قوانین کی پابندی کرا سکتے ہیں. جس دکان سے قائد اعظم خریداری کرتے تھے مار روڈ پہ, وہ آج بھی موجود ہے. میں نے اس میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کا رش ہو, اس لیے کہ وہ وسیع بہت ہے. ایک آدمی کپڑے خرید رہا ہے, ایک جرابیں خرید رہا ہے, ایک جوتے خرید رہا ہے, ایک ٹائی خرید رہا ہے, ایک کلون خرید رہا ہے. تو وہ تو اتنا فاصلہ ہوتا ہے, اور اس فاصلے کو یوزلی بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا, مطلب جگہ کشادہ ہے. اب آپ اس کو پابندی لگا دیں کہ ایک آدمی ہو جو اس کو مینٹین کرے, اور جو نہ مینٹین کرے, جیسے مارکیٹیں بند کی ہیں کراچی کی, تو اسکولوں میں بھی یہی لاگو ہوگا. اگر کوئی اسکول پابندی نہیں کرتا, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بڑے اسکول ہیں جن کی ہزاروں شاخیں ہیں, 3 تو ایسے ادارے ہیں نا جن کی سینکڑوں ہزاروں شاخیں ہیں, آپ کا کیا خیال ہے وہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں اس کی 10 کروڑ روپے آمدن ہونی, جس میں سے اس نے 50 کروڑ ہونی, جس میں اس نے تنخواہیں دینی ہیں, مکانوں کے کرائے دینے ہیں, دیگر اخراجات بے شمار ہونے, کیا وہ متحمل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جب ہم شہد خریدتے ہیں, اگر ہم یا تو شہد خریدتے ہیں کہ دودھ اور شہد یا تو اپنے سامنے آپ دودھ نکلوائیں, یا شہد اپنے سامنے چھتے سے نکلوائیں, ورنہ انٹرنیشنل کمپنی کا خریدتے ہیں. اس لیے کہ اگر اس میں نقص نکلا ہے, آپ عدالت میں چلے گئے, ان کا اربوں ڈالر کا بزنس ہے, وہ تو متحمل نہیں ہو سکتے.
وہ تو خبر چھپتے ہی مارے جائیں گے. یہ جو بڑے بڑے تعلیم گروپس ہیں یہ تو رسک لیں گے ہی نہیں. یہ کیسے رسک لے سکتے ہیں؟ ایس او پیز کی پابندی کریں گے, مشکلات بہت ہوں گی. چلیں ایک نچلی سطح کی ایک اور بھی بات شیئر کرتے ہیں ہارون صاحب. آپ نے کہا اسکول کھلنے چاہیے, بالکل میں اس حق میں ہوں, چاہے شفٹس ہوں, صبح شام کی کرنی, ٹیچرز کی ٹریننگ ہو, ڈاکٹروں کے پینل ہوں, پیرنٹس کے پینل ہوں. آپ نے اخراجات کی بات کی ہارون صاحب. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس پورے نظام کے اندر بے روزگار ہو گئے ہیں, جس کے بچے کے اسکول چاہے 2000 روپیہ بھی جاتی تھی. اب ان کے لیے کیا ایس او پیز ہونے چاہیے؟ جو بچے اپنے ماہانہ اسکول فیس اب نہیں دینے کے قابل رہے, بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کو حکومت اب پال رہی ہے, چاہے 1000 روپے دے, ان کا کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو ہمارا جو اپنا اسکول ہے اس میں بھی میں نے یہی کہا کہ بھائی وہ کوئی 30-32 ٹیچر ہیں کہ بھائی ان کے نام اور شناختی کارڈ بھیجیں, وہ اخوت دے رہی ہے انٹرسٹ فری لون, وہ ان کو 20,000 روپے دے گی, کفایت شاعری سے گزارا کریں گے, اور جب ان کی کلاسیں شروع ہو جائیں گی تو وہ 1000 روپے مہینہ واپس کریں گے. تو انٹرسٹ فری لون دینے چاہیے. تجویز تو ہم دے چکے ہیں کہ اخوت اگر اپنے طور پہ عطیات جمع کر کے انٹرسٹ فری لون دے سکتی ہے, اور وہ تو اتنا بڑا ایک ایسٹ بن جائے گا کہ آئندہ بھی اللہ نہ کرے کہ کوئی مصیبت آئے, کوئی زلزلہ آئے, کوئی طوفان آئے, تو مصیبتیں تو انسانوں پہ آتی رہتی ہیں, وہ پھر بھی کام آئے گا. تو حکومت پاکستان اوروں کو دے سکتی ہے, تو پرائیویٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں انہیں بھی انٹرسٹ فری لون دے دے. مجھے کل ایک اسکول جو بہت اچھا ایک معزز خاتون چلاتی ہیں شیرا کوٹ میں, انہوں نے کہا ڈاکٹر امجد صاحب سے بات کریں, میرا اسکول لے لیں, اس لیے کہ ڈاکٹر امجد صاحب کو تو لوگ آسانی سے ڈونیشن دے دیتے ہیں, شیرا کے اسکول کے لیے تو ڈونیشن لینے کو انہیں کتنا وہ کرنا پڑتا ہے. اس معاملے میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. یہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی شیرا کوٹ کے اسکول کی بات کی تھی, تو یہ مجھے پروڈیوسر صاحب اس چیز کی تصدیق کریں گے, بورڈ سے ریلیٹڈ جو پنجاب کے ہیں وہ جی, تو وہ اس کو اپنی تحویل میں اس طرح سے لینا چاہ رہے ہیں کہ تمام اخراجات وہ خود اس کی ادا کریں گے. شیرا کوٹ کے جو اسکول کی آپ بات کر رہے ہیں, اور نام بھی اگر آپ مجھے کلیئر ان کا کر دیں صاحب کا, راؤ منظور صاحب ہیں شاید. نہیں, راؤ منظور صاحب نہیں, وہ نام وہ خاتون ہے, نام نے اس وقت ذہن میں نہیں ہے. نہیں, وہ ایم ڈی صاحب ہیں, وہ لینا چاہ رہے ہیں اسکول کو, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ سارے اخراجات وہ اسکول کے اپنی جیب سے خود, یا حکومت اس سرکاری افسر ہیں. جی بالکل, وہ سارے سرکاری افسر سے جو 60,000 اسکول چل رہے تھے اس میں 6,000 تو انہوں نے پہلے این جی اوز کے حوالے کر دیے, وہ کیسے چلا لیں گے؟ وہ کیسے چلا لیں گے؟ اگر حکومت اسکول چلا سکتی, اگر حکومت کے اسکول ہی 60,000 ہیں, 70,000 اسکول تو پرائیویٹ ہیں پنجاب میں, او بھائی مافیا تو کوئی کہیں کوئی ہو بھی سکتا ہے, ناممکن نہیں ہے, جو 500 روپے فیس لے کے, 600 روپے فیس لے کے, یا 1000 روپے فیس لے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یعنی جس اسکول سے میرا تعلق ہے, ٹھیک ہے, 100% بچے پاس ہوتے ہیں, 100% کسی سرکاری اسکول میں نہیں ہوتے. چلے میں ہارون صاحب ابھی کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں, لیکن جو شیرا کوٹ جو تعلیم جو ملک قوم کو 2 کروڑ بچے تو پہلے ہی نہیں جاتے, باقیوں کو بھی اب وزیر تعلیم صاحب نے ایک فارمولہ بنایا ہے, 3% رعایت دے کے, یہ کر کے, فلاں کر کے, سب کو پاس کر دیں. کل اپنے دیکھنے والوں تک ہم شیئر کر لیں گے, اور کوشش کریں گے کہ ورژن بھی لیا جائے. ایم ڈی صاحب کا شیرا کوٹ کے جو اسکول کی بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. ہارون صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت زیادہ شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.